लखनऊ डायरी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा आदाब और तस्लीमात। आज हम लोग अवध के आखिरी ताजदार सुल्तान आलम वाजिद अली शाह को याद करने जा रहे हैं। आज 30 जुलाई 2024 है। आज से 202 साल कबल 30 जुलाई 1822 में अवध का आखिरी ताजदार इस दुनिया में आया था। ये एक अजब इत्तिफाक है कि आखिरी ताजदार जब इस दुनिया से गया तो मुहर्रम का महीना था। आज हम जब उनको याद कर रहे हैं तो ये भी मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम की मुनासबत से ये मौजू बनता है कि अब तक वाजिद अली शाह की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है, उनको देखते ही एक ऐसा आदमी हमारे सामने आता है जिसका दीन और मज़हब से कुछ ताल्लुक़ ही नहीं है। गोया कि वो रक़्स व शबाब में डूबा हुआ हो। यही तस्वीर उनकी बनाने में अंग्रेज़ों के कलम ने बड़ा काम किया है। मगर आज़ादी के बाद भी हमारा कलम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हुआ। हम वही बात दोहराते रहे जो अंग्रेज़ हमको रटा के गए थे। मगर आज तहक़ीक़ का ज़माना है। ज़माने में हर चीज़ आश्कार हो चुकी है। क्लिक के पर हर चीज़ मौजूद है। आज हमारे सामने जो चीज़ें हैं, जो हकीकत सामने हैं, वो बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। आप क्या अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि वाजिद अली शाह अख्तर अपने अहद का एक बहुत बड़ा मर्सिया निगार था, जिसके मरासी की तादाद अभी बड़े बड़े मुहक्किकीन तय नहीं कर सके हैं। बस इतना कह सके हैं कि उनके मरासी 70 से ज़्यादा हैं। हकीकत यह है कि चंद मज़ामीन के अलावा रसाई अदब में उनकी खिदमात को अभी तक याद नहीं किया है। आज हम लोग जो गुफ्तगू करना चाहते हैं वो वाजिद अली शाह अख्तर की दीदारी को मौजू बना के गुफ्तगू करना चाहते हैं। आज हमारे साथ लखनऊ के नामवर और मशहूर तारीख़ दान मौजूद हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज़ तो हम खुर्शीद अनवर साहब, रूमी नवाब साहब से करेंगे और आज का इख्तिताम डॉक्टर रोशन तकी साहब पे करेंगे। मगर एक हम ऐसे तारीख़ दां को लेके आए हैं कि जो अपने आप को सामने लाने से गुरेज करता रहा है। यानी हमारी मुराद है वाजिद अली शाह की नस्ल के ही एक तारीख़ दां जनाब हामिद अली ख़ां साहब, जो उर्फ़ आम में अज्जू भाई के नाम से मशहूर हैं। मैं तारुफ़ कराता हूँ आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अनवर साहब, रूमी नवाब साहब, आप हामिद अली ख़ां साहब उर्फ़ अज्जू भाई, और आपसे तो ज़माना वाकिफ़ है डॉक्टर रोशन तकी साहब। आज की आगाज़ मैं आपसे करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। रूमी नवाब साहब, आपका भी ताल्लुक़ नवाबीन के घराने से रहा है और आपकी एक तारीख़ है ख़ुद खानवादे की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाजिद अली शाह को जिस तरह से अंग्रेज़ों की साजिश से उनकी इमेज को डिस्टॉर्ट किया गया और उनको दिखाया गया कि वो रंग और रक़्स के अंदर वो डूबे हुए हैं और उनसे मज़हब से कोई ताल्लुक़ ही गोया कि नहीं है, जबकि हकीकत इसके बरखिलाफ़ है। मैंने देखा कि जब 1849 में जब वो बीमार हुए तो उन्होंने हमले हैदरी उठा ली और उसको हैबत हैदरी के उन्वान से नज़्म करने लगे। और वो अपने दिल को बहलाने के लिए, दिल को बहलाना कुछ अच्छा लफ्ज़ नहीं है मगर उन्होंने खुद ये बात कही इसलिए मैं कहता हूँ, यानी उनको उस वक्त भी कुछ याद नहीं आया, मजहबी याद आया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके मजहबी अफकार क्या हैं, उनके मजहबी रंग और रूप क्या हैं, उनकी अमली ज़िंदगी क्या थी, क्योंकि जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और वो मजहब के हिसार में गुजारी है और उनके जो भी खिदमात हैं
اس میں مذہب کہیں سے ڈیمیج ہوتا مجھے نہیں دکھایا جاتا ہے، دکھائی دیتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان کی مذہبی فکر کیا تھی، ان کے مذہبی اعمال کیا تھے، انہوں نے کیا مذہبی خدمات انجام دیے. آپ کو بہتر. دیکھیے واجد علی شاہ جو تھے وہ ایک زود گو شاعر تھے. سود کو جی بہتر. کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت لکھنؤ چھوڑ دیا، مٹیا بوٹ میں جا کے قیام پذیر ہو گئے، تو جب اپنے دولت خانے سے نکلتے تھے اور اپنے امام باڑے تک جاتے تھے تو ان کے ساتھ 2 کاتب چلتے تھے. اور وہ ایک کاتب کو نوحے کا سلام شعر ڈکٹیٹ کرتے تھے اور ایک کو مرثیے کا بند. جبکہ نوحہ جو ہے وہ تو 2 شعر کا ہوگا، 2 مصروں کا، اور یہ 4 مصرے کا یا 6 مصرے کا ہوگا. لیکن جتنی دیر میں کاتب نوحے کا شعر لکھتا تھا اتنی دیر میں دوسرے کاتب کو مرثیے کا بند ڈکٹیٹ کرتے تھے، اور جب تک یہ وہ لکھتا تھا تو اس کو نوحہ. تو اس طرح سے جب وہ اپنے امام باڑے تک پہنچتے تھے تو ایک سلام یا نوحہ اور ایک مرثیہ ہو جاتا تھا، یعنی ایک مرثیہ ہو جاتا تھا، یعنی مرثیہ 10 بند کا ہے، 20 بند کا ہے، جو بھی ہے ایک مرثیہ ہو جاتا تھا اور اس کو وہاں پڑھتے تھے. جی جی جی. تو وہ ایسے آدمی تھے. جی جی. تو یہ اب اگر آپ ان کی مذہبی صلاحیت کو دیکھیے تو ان کی اسٹڈی بڑی وسیع تھی. جیسے کہ انہوں نے حیات القلوب کا اس کا علامہ مجلسی کتاب کا ترجمہ کیا. اچھا. اور وہ کتاب جو ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت ہود تک کے نبیوں کے اس میں واقعات درج ہیں. جی جی. تو انہوں نے حسب حال اپنے اشعار بھی اس میں کہے. اور ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت نوح اور حضرت ہود نبی ہونے کے باوجود جب ان کی امت نے ان کے احکام کی نافرمانی کی تو انہوں نے ان کے لیے دعائے بد کی اور ان پہ عذاب نازل ہوا. جی جی. لیکن یہ حسین ہیں کہ جن کے پورے گھرانے کو تہہ تیغ کر دیا گیا اور انہوں نے اپنی امت کے لیے ایک کلمہ بد بھی نہیں کہا. دعا تو بہت بڑی بات ہے، کلمہ بد بھی نہیں کہا. تو یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ انہوں نے نبیوں کے بھی واقعات پڑھے تھے. واقع کربلا بھی ان کے نظروں کے سامنے تھا. یہ وہی آدمی لکھ سکتا ہے جو پوری اسلامی تاریخ کو جانتا ہو. اگر میں یہ بات کہوں نواب صاحب کہ یہی کربلا ان کے اندر سرایت کری اور انگریزوں نے ان کے پاس اتنے مظالم ڈھائے اور ان کے کلمے سے بھی کوئی کلمہ بد نہیں نکلتا. ان کے لیے بھی نہیں کہا انہوں نے، ان کے لیے بھی بالکل صحیح کہا آپ نے، ان کے لیے بھی انہوں نے نہیں کہا کلمہ بد، ان کے لیے بھی نہیں کہا، بلکہ وہ تو ہنسی خوشی انہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا. اچھا. اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ ڈر گئے تھے انگریزوں سے. اچھا. کیونکہ وہ خود فن سپاہی کے ماہر تھے. جیسا کہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، وہ صبح اٹھ کے جاتے تھے اور اپنی باقاعدہ اپنی فوجوں کی پریڈ. آپ کی کتاب بھی ہے، ہم لوگ ذرا اس کی مذہبی فکر سے نہیں بتا رہے ہیں، وہ خود ہی جا کے اس کی پریڈ کرواتے تھے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اگر لیٹ ہو جاتے تھے صبح کی نماز ان کی وجہ سے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ وہاں ایک مسجد تک بنوائی تھی. جیسے آپ روشن تقی صاحب آپ کو بتائیں گے مسجد کہاں تھی. یعنی جب سپاہی سکھانے جاتے تھے وہاں مسجد موجود تھی، مسجد بنوائی گئی تھی کہ نماز نہ قضا ہو جائے. تو یہ ان کی مذہبی ایک حقیقت آپ کے سامنے کہ وہ شخص وہ تھا کہ جس کی صبح کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. تو اب اگرچہ وہ رنگ و سرور کی محفل میں ڈوبا رہتا تو یہ بتائیے کہ نماز کہاں جائے گی. جی جی. سوچنے والی بات. یہ تو یعنی ان کا توحیدی رنگ ہوا. اور ان کا کیونکہ وہ شیعت سے تعلق رکھتے تھے اور تشیع میں یقین رکھتے تھے، اور ان کی جو شیعت ہے یعنی تشیع کی طرف ان کا جو میلان ہے، جو وہ افکار ہیں، وہ اس کو ذرا سا آپ بتائیں. نہیں آپ دیکھیے جو لکھنؤ کی جو عزاداری ہے جی، اس میں شاہان اودھ کا ایک اہم رول رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور یہ ایک بڑی لمبی اس کی داستان ہے کہ دیکھیے جو عزاداری ہوتی تھی لکھنؤ میں، کیا پوری دنیا میں، اسی عشرہ محرم تک ہوتی تھی، چاہے ایران ہو چاہے عراق ہو. جی جی. لیکن یہی عزاداری جو تھی شاہان اودھ نے اس کو چہلم تک کیا. جی جی. یعنی سعادت علی خان کے زمانے میں سیدانی نے سب سے پہلے اپنا ایک تعزیہ اٹھایا چہلم کو. تو لوگوں نے جا کے بادشاہ سے شکایت کی تو بادشاہ نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. شاہان اودھ کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا سکتا، اور آج آصفی امام باڑے سے لے کر سلطان آباد تک موجود ہے. اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں واجد علی شاہ کی مذہبی فکر پر، تو ایک بہت واست ٹاپک ہو جائے. لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں یہی شاہان اودھ ہیں کہ جن کے زمانے میں 2 مہینے 8 دن کا محرم ہوا. بالکل ہوا. یہ تاریخی واجد علی شاہ جو تھے جب محرم شروع ہوتا تھا تو وہ کالے کپڑے یا ہرے کپڑے، کچھ نے کالے لکھا کچھ نے ہرے، لیکن کوئی نیا کپڑا وہ نہیں پہنتے تھے.
تو یہ کالے کپڑے کہاں سے آتے تھے؟ کیا پہلے بن جاتے تھے؟ نہیں، اپنے پرانے کپڑوں کو اس کو رنگتے تھے. یعنی کپڑوں کو رنگ کے پہنتے تھے. اور کبھی اس کے اوپر تخت یا مسیری پہ نہیں سوتے تھے دوران محرم، زمین پہ سوتے تھے. زمین پہ تاج نہیں لگاتے تھے، اسی جگہ ٹوپی پہنتے تھے. اور کیونکہ بادشاہ تھے تو کچھ تھوڑا سا تو وزیروں بادشاہوں میں فرق تو ہونا ہی چاہیے، تو اس کے لیے ایک مور کا پر لگا دیا جاتا تھا. یعنی دوران محرم وہ یعنی کوئی بھی آرام و آسائش کو قبول نہیں کرتے تھے اور ترک لذات بھی کرتے ہوں گے. ترک لذات بھی کرتے تھے اور باقاعدہ وہ اپنے جلوس میں پیدل چلتے تھے آگے آگے. اچھا، میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ ایک ان کی لکھنوی یعنی زندگی ہے اور ایک ان کی مٹیا برج یعنی کلکتہ زندگی ہے، تو دونوں جگہ کی جو یعنی مذہبی زندگی ہے اس پہ ذرا سی روشنی. دیکھیے، لکھنؤ کی مذہبی زندگی ان کی بہت مختصر سی ہے کیونکہ ان کا پیریڈ صرف 9 سال ہے حکومت کا. جی، ٹھیک ہے، یہ بہت مختصر سی ہے. ان کی جتنی بھی یہ چاہے وہ علمی ہو اور چاہے مذہبی ہو، وہ ساری کی ساری مٹیا برج پہ بیس کرتی ہے. اچھا. لکھنؤ میں اتنا نہیں ہے جتنا مٹیا برج میں ہے. وہاں نئے امام باڑہ بنوایا، وہاں انہوں نے باقاعدہ عزاداری قائم کی. تو اس کے سلسلے میں آپ کو ہمارے ادو بھائی بہت اچھا بتائیں گے کیونکہ آپ کلکتہ جاتے رہتے ہیں اور اسی خاندان سے آپ کا تعلق بھی ہے، اور آپ نے تمام وہ امام باڑے اور وہ تبرکات آپ سے پھر گفتگو کریں گے نا رومناو صاحب. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کچھ حاصل کریں. بہتر. آپ سے گفتگو کرنے کے بعد بڑی اچھی آپ نے ہم کو معلومات فراہم کی، اور آپ نے ایک عجیب بات بتائی کہ یعنی محرم کے دوران ان کی زندگی ایک عجیب زندگی ہو جاتی تھی، وہ ایک سادہ زندگی میں آ جاتے تھے. اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ ان کی زیادہ زندگی مٹیا برج میں گزری ہے اور شاید 31 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں گزارا. اور یہاں پر جو ان کو عرصہ یعنی 22 میں پیدا ہوئے اور 56 میں چلے گئے اور 47 میں ان کو حکومت حاصل ہوئی، اور ایک مختصر اپنے والد کے اثر میں بھی رہے. اور ان کے والد خود بہت مذہبی انسان تھے، اور میرا خیال نوابین میں سب سے زیادہ جو مذہبی شخصیت گزرے ہیں وہ امجد علی شاہ گزرے ہیں، ان کے والد گزرے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ جو وہاں مٹیا برج کی ان کی مذہبی زندگی ہے وہ کیسی ہے، کیونکہ آپ کا وہاں سے ڈائریکٹ لنک بھی ہے. پہلے تو میں چاہوں گا پہلے آپ اپنا جو ان سے منصب یہ نسلی سلسلہ ہے وہ بتائیں، اور پھر ہم کو وہاں کی زندگی کے بارے میں وہ بتائیں. پھر میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، میں آپ کو سہمت دیتا ہوں. واجد علی شاہ کی ایک بیٹے ہیں عالی مرتبت پرنس ابراہیم علی مرزا بہادر. اچھا. ان کی بیٹے 3 بیٹے تھے، اسحاق علی مرزا بہادر، عابد علی مرزا بہادر اور کاظم علی مرزا. عابد علی مرزا بہادر کی 5 بیٹیاں تھیں، جس میں سب سے بڑی بیٹی ہماری دادی شہزادی فاروق آرا فاطمہ بیگم صاحبہ تھیں. یہ رشتہ ہے. اور لکھنؤ سے یہ ہے کہ ہمارے دادا جو تھے وہ شہزادہ سلیمان قدر بہادر کے ایک بیٹے تھے پرنس آصف علی مرزا بہادر. جی ہاں. ان کی بیٹی شہزادی بیگم صاحبہ وہ ہماری پردادی تھیں. واہ. تو دونوں طرف سے، اور اوپر جا کے شجاع الدولہ پر جی آپ کا رشتہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. واحد علی شاہ کی یہاں کے اوپر جو زندگی پر اس لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہاں محرم چل رہا تھا جو پہلے سے ان کے اسلاف نے چیزوں کو قائم کر دیا تھا وہ باقی تھا، لہٰذا اس میں نئی کوئی چیز کرنے کی گنجائش نہیں تھی. بالکل ٹھیک، بہت. لیکن جب وہ یہاں سے کلکتے تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے اپنے والد کی ہی نام پر، جیسے یہاں امام باڑہ تھا وہاں بھی امام باڑہ سبطان آباد مبارک بنوایا. بیلیر گراؤنڈ جو شاہی قبرستان ہے اس کو بنایا، وہاں بھی ایک امام باڑہ ہے جس کو گلشن آباد کہا جاتا ہے. جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ یہاں سے اٹھ کے وہ سیدھے گلشن آباد کے امام باڑے میں جاتے تھے. جیسے یہاں قصر البقاء ہے ویسے وہاں بھی قصر البقاء کو انہوں نے قائم کیا. ان تمام چیزوں کو انہوں نے منانے کی کوشش کی، جلوس سارے قائم کیے. پہلی محرم کو جلوس اٹھ کر کلکتے میں بیلیر گراؤنڈ سے امام باڑے سبطان آباد مبارک آتا ہے. یہاں سے 6 تاریخ کو ایک جلوس اٹھ کے وہاں جاتا تھا جس کو بعد میں دوہرا جلوس کہا جانے لگا. دوہرے جلوس کی وجہ تسمیہ یہ ہوئی کہ واحد علی شاہ کو ان کی والدہ منت پہناتی تھیں 6 محرم کو. لیکن ایک سال یہ ہوا کہ میرے خیال سے شاید غالباً ایسے ہی ہوا ہوگا کہ جس وقت وہ یہاں نہیں تھیں، وہ کلکتے اپنے مقدمے کے سلسلے میں تشریف لے گئی تھیں، انگلینڈ تشریف لے گئی تھیں. تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ منت پہنانا رہ گیا، اور وہاں جب یاد آیا تو وہ جلوس کو واپس بلایا گیا.
اور پھر منت پہنائی گئی، پھر تو وہ دوہرا جلوس کہلایا اور وہ جب سے چلتا رہا. لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے، ابھی میری 2 دن پہلے ہی اس مسئلے پہ بات ہو رہی تھی، جناب اختر مرزا صاحب جو مینیجر تھے سابق امام باڑے سبطن آباد مبارک کے، تو انہیں کہا اب یہ کم ہو گیا ہے. وہاں انہوں نے بہت سی ایک چیزوں کو خود ہی قائم نہیں کیا، بلکہ ان کی بیٹی نے بھی ایک کربلا قائم کی، ان کے بچوں نے بھی امام باڑے قائم کیے، اور تمام چیزیں وہاں ہوتی رہیں. مراسی جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ وہ کہتے تھے اور لکھتے ہوئے جاتے تھے اور اسی کو پڑھتے تھے. تو یہ ان کے کام ہیں. اس کے بعد وہاں حصہ جو تقسیم ہوتا ہے، جس طرح حسین آباد مبارک میں یہاں حصہ تقسیم ہوتا ہے، ویسے ہی وہاں، لیکن وہاں انہوں نے ایک جدت یہ اس میں اور کی تھی کہ وہاں جو ہانڈیاں اور جو طباق جس میں وہ حصہ تقسیم ہوتا تھا، اس پہ شاہی مہر ہوتی تھی، جو بادشاہ کا نشان ہوتا تھا وہ مہر اس میں ہوتی تھی، جو میرے خیال شاید 20-25 سال پہلے تک وہ ہوتا رہا. میرے خیال شاید اب وہ کسگر نہ رہے ہوں بنانے والے، اس لیے حامد علی خان صاحب، آپ نے بڑی اچھی ہم لوگوں کو معلومات فراہم کی اور ایک نیا گوشہ آپ نے پیدا کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک ایسی نئی بات کی جس پر ہم لوگوں کا ذہن گیا ہی نہیں تھا. وہ نہیں، یہ دوہرا جولی یہ تو معلومات ہے، مگر آپ نے ایک تحقیق کا گوشہ کھول دیا ہے کہ واجد علی شاہ لکھنؤ سے نہیں گئے، بلکہ لکھنؤ کی پوری تہذیب لے کے چلے گئے. اور پھر ایک مسئلہ یہ یہاں سامنے آتا ہے، محققین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ لکھنؤ میں جب شاہان اودھ آئے تو اس کلچر میں جو یہاں پہلے موجود تھا، اس میں اپنے کلچر کو رکھ کر ایک نئی گنگا جمنی تہذیب قائم کی. جب وہ بنگال گئے تو وہاں بھی اپنی پہلے سے تہذیب موجود تھی، اور وہاں یہاں سے تہذیب لے کے گئے اور وہاں بنایا، اور وہاں کی تہذیب کا کیا رنگ آیا. یعنی وہاں کی جو بنگالی تہذیب تھی، بنگلہ تہذیب تھی، اور یہاں کی اودھی تہذیب سے ملنے کے بعد وہاں کے رنگ اور یہاں کے رنگ میں کیا فرق ہوا، اس کو اگر محققین الگ کرے تو ایک نئی تحقیق کا زاویہ پیش ہو سکتا ہے. آپ نے بہت اچھی باتیں کہی، بہتر کر سکتے ہیں آپ اسی شعبے سے. یہ تو ہمارا بہت اچھا آپ نے گوشہ اٹھایا اور بہت اچھی بات. ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے خاندان کا معاملہ ہے، میں ان سے نہیں کر سکتا ہوں، ان سے نہیں کر سکتا، آپ سے کر سکتا ہوں. آپ کی سیادت پر ہمیشہ ایک فرق اٹھاتا گیا، اور اس کا سبب یہ رہا کیونکہ نوابین اودھ کا سلسلہ، اور مجھے لگتا ہے کہ آل رسول ہونے کا بڑا اثر ہے ان پر. رسول کی بھی نسل ان کی بیٹی سے چلی ہے، تو میں کوئی مشابہت نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ انہی کی آل ہے، تو ہماری ایک یعنی آل کی سنت نظر آتی ہے اودھ کے اندر، کہ بیٹی سے ہی یہاں بھی نسل چلتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے یعنی بھانجے کو اپنا داماد بنایا، اور جو ان کے بہنوئی تھے وہ جعفر بیگ تھے. یہ لفظ بیگ نے بڑا ہم لوگوں کو کنفیوز کیا، اور بہت لوگوں نے کنفیوژن میں ان کو یہ مان لیا کہ گویا کہ جب بہنوئی صاحب سید نہیں تھے تو یہ سادات کیسے ہو سکتے ہیں. اور یہ قضیہ تو اتنا بڑھا کہ یعنی آزادی سے چند سال قبل، یعنی 1944-45 کے اندر، کہ یہ اخباروں تک میں آ گیا اور سرفراز کے اندر آیا، اور علماء سے فتوے مانگے جانے لگے کہ غازی الدین حیدر صاحب کی، اس کے شجاع الدولہ صاحب کی اولاد کو کہیں سید لکھا بھی جا سکتا ہے، یعنی اگر یہ سادات اپنے آپ کو لکھتے ہیں تو کیسا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ علماء نے شواہد کو دیکھتے ہوئے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان شواہد کی روشنی میں ان کو سید لکھنا چاہیے، یا یہ لکھتے ہیں تو کوئی غلط نہیں کرتے. میں جاننا چاہوں گا کہ یہ آخر اس پر اعتراض کیوں ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ مختصر سے وقت میں ذرا ہمارے سامعین کو بتائیں. شاہان اودھ کے اور چیزوں کو مجروح کیا گیا، اس میں بھی انگریزوں کا ہاتھ جی رہا، اور انہوں نے ان کے شجرے کو بھی وہ کیا ہے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آج جتنے بھی سادات ہیں، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ سید ہیں، تو ہر سید کے پاس اپنا شجرہ موجود نہیں ہوگا. جی جی ظاہر ہے کچھ مشکلات و پریشانیوں کی بنیاد پہ ہوگا، کچھ ظاہر ہے کہ اس وقت جن حالات میں سب ایران سے یہاں آئے مائگریٹ ہو کے، تو اس وقت جو دقتیں اور جو پریشانیاں تھیں، تو وہاں آدمی اپنی جان بچائے گا کہ شجرے لے کے چلے گا. تو سینہ بسینہ ہی چیزیں جو تھیں وہ لوگوں تک پہنچتی رہیں. بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہم سید ہیں تو ہم مان لیں، جی جی، اور ہمارا بزرگ کہے کہ ہم سید ہیں تو ہم نہیں مانیں. بہت عمدہ. تو مباحثہ بین العقل میں بادشاہ نے خود اپنے پورے شجرے کو ظاہر کیا ہے. وہ موجود ہے، فوٹو کاپی اس کی، اور ظاہر اصلی بھی کتابیں موجود ہوں گی. اس کے بعد بادشاہ کی کتاب ہے ملک اختر، اس میں بھی انہوں نے اپنے شجرے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد جو محققین ہیں، جن لوگوں نے اس کے اوپر
تحقیق کی جی اس میں مولانا آغا مہدی صاحب قبلہ جنہوں نے تاریخ لکھنؤ لکھی، انہوں نے بھی بادشاہ کو لکھا ہے کہ نجیب الطرفین سید. اچھا. اس کے بعد جس وقت نواب سلطان الدین حیدر جو محمد علی شاہ بہادر کے واجد علی شاہ کے پوتے تھے، جی جی، انہوں نے شجرہ جو ہے مرتب کیا، اور کرنے کے بعد اس پر علماء سے، جو سرفراز کا آپ نے ذکر کیا، علماء کرام سے اس وقت کے اس کے اوپر مہر لگوائی، جو اس کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے. 24 جنوری 1945، جی جی، 24 نومبر 1945 کا. اچھا، واہ. اس کے اوپر تمام علماء کرام ہمارے علماء کے نام بتا دیجئے کہ کس کس میں تائید کی ہے. اس میں مولانا کلب حسین صاحب قبلہ، اچھا، خاندان اجتہاد کے مولانا سعید صاحب قبلہ، اچھا، مولانا احمد علی صاحب قبلہ، احمد علی صاحب، مولانا مفتی محمد، مولانا ابن حسن صاحب قبلہ جو شمس العلماء کے نام سے مشہور تھے، ان سب نے اس کے اوپر تائید کی ہے. اور مولانا سعید صاحب قبلہ، آغا روئی صاحب کے جو ہمارے والد تھے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں تمام علماء کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا، تو یہ تو قضیہ ہی ختم ہو گیا کہ یعنی کہ علماء نے سب کچھ دیکھنے کے بعد اور تائید کی. جی، انہیں نے تائید کی. اس کے بعد انہوں نے اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ آج سے 30 سال قبل جی شہزادہ ثریا قدر بہادر جو واجد علی شاہ کے بھتیجے تھے اور شہزادہ سلیمہ قدر بہادر کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک شجرہ بھی مرتب کیا تھا، اور اس میں جو انہوں نے شعر جو ہیں وہ پیش کیے اور جو ثبوت پیش کیے ہیں، اس کو دیکھنے سے بالکل بلا تعمل اولاد پسری شجاع الدولہ اپنے کو سید لکھ بھی سکتے ہیں اور کہہ بھی سکتے ہیں. یعنی یہ آپ نے بالکل یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کہہ دیا. مگر ایک بات واضح نہیں ہوئی کہ آخر جعفر بیگ کیوں لکھتے تھے. جعفر بیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے اوپر اصل میں یہ سلطنت تیموریہ سلطنت تیموریہ میں جس وقت یہ لوگ وہاں قابض ہو گئے، اور یہ تمغات تھے جی جی، جس کو نواب سلطان الدین حیدر بہادر نے اور شاہیہ نیشاپور میں انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے. یہ قاسم علی صاحب نے فارسی کی کتاب تھی جس کو شاہ عبدالسلام صاحب نے اس کے ترجمہ فرمایا ہے، اس کو آدمی پڑھ سکتا ہے. اس کے اندر انہیں لکھا ہے کہ بیگ کیوں شامل ہوا اور آگے، اور شاہ جہاں تک لگا ہوا ہے. تو کشمیر میں جو سادات ہیں وہ بھی آج اپنے کو شاہی لکھتے ہیں، اور آگے ہے. تو یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک تمغہ تھا، اور یہ ان کو یعنی ایک طرح سے اعزازی طور پر کہا گیا، جس طرح خان بہادر، یعنی خان لکھنے والا کوئی پٹھان نہیں ہوتا، خان بہادر کہتے ہیں. نواب امداد حسین خان، اب امداد حسین صاحب سے نواب امداد حسین خان. بہت بہت شکریہ، آپ نے ایسی باتیں کہی ہیں جو نئی باتیں سامنے آئی ہیں، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اب میں ذرا سا روشن تقی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. حامد علی خان صاحب نے بہت اچھی معلومات فراہم کی. سیادت کا معاملہ بالکل آپ نے بالکل صاف کر دیا. اور اب میں روشن تقی صاحب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. روشن تقی صاحب کی اودھ کی تاریخ پر 20 سے زائد کتابیں ہیں، اور اب تو ان کا اوڑھنا بچھونا سبھی کچھ تاریخ اودھ پر ہی ہے، اور ایک وہ کتاب اودھ کی تاریخ پہ لکھ رہے ہیں، اور اس دعوے کے ساتھ کہ اس سے زیادہ جامع کتاب اب تک نہیں لکھی گئی ہے، اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً کئی والیوم میں ہوگی، کیونکہ 1000 صفحات تک پہنچ گئی ہے، تو لامحالہ وہ کئی والیوم میں ہو جائے گی. ایک بڑا کارنامہ ان کا انجام دیا ہے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے واجد علی شاہ کی جو مذہبی خدمات ہیں، جو آج ثبوت کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں، یعنی کتابوں کی شکل میں موجود ہیں. ان کی جو یہ خدمات ہیں، ابھی تو ہم لوگوں نے زبانی بات کی کہ یہ ہوا، مگر اب ہم جو اکیڈمکلی ان کو دیکھیں کہ ان کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز، ان کی ریلیجیس تھاٹ جو ہم ان کو پروو کر سکتے ہیں، وہ کیا ہیں ڈاکٹر؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. بہت خوب. اور یہ عنوان اتنا وسیع جی اور اتنا مدبر ہے کہ ہم لوگ اگر گھنٹوں اس پر بات کریں بالکل تب بھی کم ہے، لیکن مختصراً جی جو آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا، جی اس میں صرف چند باتیں کہی جا سکتی ہیں. دیکھیے، جب ہم واجد علی شاہ کی دینداری کا ذکر کرتے ہیں یا ان کی بات کرتے ہیں، تو پہلا جملہ تو یہ ہے کہ ان کو دین ملا کہاں سے؟ واہ. ان کو دین ملا انہیں کے آباء و اجداد سے. واہ. اور بہت ہی مستند، کہ کوئی اس کو مسترد نہیں کر سکتا کہ ان کے والد محترم امجد علی خان اتنے شریف اور نیک صفت تھے کہ عوام ان کو حضرت کہتی تھی. واہ. اب آپ اس سے انداز لگا لیجئے. تو ظاہر ہے کہ انہی کی تو اولاد تھی. واہ. اور خود انہوں نے، امجد علی شاہ نے بھی لکھا ہے، واجد علی شاہ نے بھی لکھا ہے
کہ 5 وقتہ نماز اور اس کے علاوہ خمس اور زکوٰۃ کبھی بھی جی ہمارے چھوٹے نہیں. ہر سال خمس دیتے ہیں اور وقتاً فوقتاً زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور اس کے لیے کئی شعراء نے یہ لکھا کہ زکوٰۃ اتنی دیتے تھے کہ جو باہر سے آنے والے غریب غربا ہوتے تھے وہ مالدار ہو جاتے تھے. تو یہ دینداری تھی. دوسرا ثبوت یہ کہ دیکھیے واجد شاہ جیسے ہی تخت پر بیٹھے، امجد علی شاہ کا انتقال ہوا، تو سب سے پہلا فرمان جو تھا ان کا، جی پہلا فرمان انہوں نے 10 لاکھ روپے ریلیز کیے اور کہا کہ میرے والد صاحب کی قبر کے اوپر ایک امام باڑہ تعمیر کیا جائے. اور وہ امام باڑہ سبطین آباد آج بھی موجود ہے، اور وہ نیچے ان کی قبر ہے امجد علی شاہ کی، اور اس پر یہ امام باڑہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ کیا اس کو پہلا فرمان کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ مسعود حسن صاحب رضوی ادیب نے جو فرمان کی بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو لوگ نوکری میں ہیں ان کو ویسے ہی قائم کیا جائے گا اور کسی کی نہیں جائے گی. تو یعنی یہ پہلا ریلیجیس فرمان ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں عرض کروں دیکھیے فرمان جو ہوتے ہیں کچھ سیاسی ہوتے ہیں، کچھ ذاتی ہوتے ہیں. جی جو سیاسی فرمان ہوتے ہیں وہ تو ان کا ایک زندگی کا ریاکشن تھا، کیونکہ وہ انگریزوں نے ان کو اتنا اس زمانے میں جب وہ شہزادے تھے اتنا پریشان کر رکھا تھا کہ انہوں نے جو بھی حالات بنائے، فوج بنائی، یہ کی وغیرہ، وہ یہاں ڈسکس نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے وہ سیاسی اس کو رد کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی انگریز جو پہلے سے اصول چلا آ رہا تھا کہ بھئی جو کارندے ہیں، جو سرکاری نوکر ہیں، سب ویسے ہی رہیں گے. تو انہوں نے ایک فارمل سیاسی وہ کیا کہ بھئی کوئی نہیں رہے گا، بلکہ ہم پھر سے. لیکن جب ان کی شخصیت پر ہم بات کرتے ہیں، مذہبی شخصیت پر، تو پہلا فرمان ان کا یہی ہے، کیونکہ اس فرمان کے اوپر ان کی جو مہر لگی ہوئی ہے وہ دوسرے دن کی، جس دن وہ تخت نشین ہوئے ہیں اس کے دوسرے دن کی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ خود بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، اپنے جو میرے والد ہیں ان کے لیے میں نے یہ 10,000 روپے کیے، 10 لاکھ روپے. تیسری بات یہ کہ جو کہ ابھی رومی نواز صاحب نے اور آپ نے بھی فرمایا کہ لکھنؤ کی اگر ان کی دینداری کی زندگی یا زندگی میں دینداری کی بات کریں تو ایک تو یہ ہو گئی. دوسری بات سب سے اہم کہ توحید کے ماننے والے کتنے تھے وہ، اور فروع دین کے حساب سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ خود انہوں نے لکھا ہے. آخری وقت میں جب انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی سوائے ان دنوں کے جب کہ میں بہت بیمار ہوں. یعنی جس وقت وہ بیمار ہو گئے تھے، کافی حالت خراب تھی، تو ان کا سوائے اور اللہ نے چاہا تو صحت کے بعد میں یہ نمازیں پڑھوں گا. یہ دعا کی ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی غیر مذہبی کام یعنی کسی عورت کی طرف غلط نظر ڈالی ہو. کوئی مجھ سے کیا کرے گا مقابلہ، آ کے میرے سامنے تو کہے. تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے خلاف جو چیزیں اڑائی گئی، ان کی جو شخصیت تھی، جو دینداری تھی، اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ سب سیاسی. اور جیسا کہ ابھی رومی نواز صاحب نے فرمایا، نماز کی پابندی کا حال یہ تھا کہ یہاں کے اوپر ایک جگہ ہے جو آج کل سرفراز گنج کے نام سے مشہور ہے، اسی کے برابر ہے بالا گنج کا علاقہ ہے، گومتی کے کنارے جو موسیٰ باغ، وہاں کے اوپر ان کا کینٹونمنٹ ہوا کرتا تھا. فوجیں وہاں رہتی تھی، وہیں جاتے تھے یہ روزانہ پریڈ کروانے کے لیے. تو وہاں کے اوپر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ دیر ہو گئی اور نماز پڑھنا تھی ظہر کی، تو وہاں مسجد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بات عجیب ہے بھائی، ہماری فوج، ہماری سرکار، ہمارے کارندے، اور نماز کے لیے جگہ نہیں ہے. تھوڑا سا ان کو ناراضگی سے ہوئی، وہ چلے آئے. تاریخ میں یہ ہے کہ آج بھی وہاں کے جو پرانے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صاحب وہاں کی فوج نے اور ان لوگوں نے مل کے 24 گھنٹے میں مسجد بنا دی. وہ مسجد آج بھی جناتوں والی مسجد کے نام سے مشہور ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئے اور وہاں مسجد کھڑی تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ تو جیسا کہ اس زمانے کا وہ دستور تھا، طریقہ تھا مذاق کرنے کا، حضور یہ جناتوں نے بنا دی، تو وہ مشہور ہو گئی جناتوں کی مسجد. تیسرا واقعہ ان کا یہ کہ جب اس کے 1853 میں
1847 میں آپ تخت نشین ہوئے جی. اس کے بعد جو بھی زندگی چلی ان کی 1853 میں ان کو یہ لگا کہ نہیں یہاں پر ایک امام باڑہ بھی ہونا چاہیے. اچھا ہاں ایک چیز اور بتا دیں آپ کو جو شاید نہیں ہو. عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ واجد علی شاہ کا امام باڑہ نہیں تھا جی. تو حضور ہم بتائیں کہ واجد علی شاہ نے قصر البقاء جس کو ہم سفید بارادری کہتے ہیں وہ 1853 میں بنوایا تھا. جی جی. لیکن کیا اس سے پہلے ان کا امام باڑہ نہیں تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ خود سائٹ پر جا کے دیکھ لیجیے, اس کو کنفرم کر لیجیے. جب آپ کرنل نیل گیٹ ہے جی جو جہاں پہ نیل مارا گیا تھا, اس کے سامنے جو قیصر باغ کی گھماؤ ہے جی. وہاں پر آپ جا کے دیکھیں, جو بالکل اس وقت جنگل ہے اور جہاں پر کچھ لوگوں نے ناجائز قبضے کر کے, چونکہ وہ امپرومنٹ ٹرسٹ میں چلا گیا تھا, انہوں نے الاٹ کر دیا. وہاں پر آج بھی اس کے کھنڈر موجود ہیں جہاں پر آپ کو شاہنشین دکھائی دے گی, وہ موجود ہے. پیچھے طاق دکھائی دیں گے, کھڑکی دکھائی دے گی. ابھی ایک 8-10 سال پہلے جب ہم نے وہاں کے اوپر سروے کیا تھا تو وہ اس کے حالات موجود تھے. بلکہ ہم نے وہاں کے اوپر ایک دکاندار سے پوچھا بھی کہ کیا یہ بکاؤ ہے, تو اس نے کہا ہاں آپ امپرومنٹ ٹرسٹ سے رابطہ قائم کریں اور آپ کو مل جائے گا. زیادہ معلومات کے بعد پتہ لگا کہ اکثر جی جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ واجد شاہ کا امام باڑہ اس سے پہلے نہیں تھا. تو حضور ان کی رہائش گاہ کا, کیونکہ وہی علاقہ تھا اور وہیں وہ رہتے تو وہیں کا امام باڑہ تھا. لیکن 1853 میں عوام کے لیے جی جی انہوں نے ایک یہ امام باڑہ تعمیر کیا, اور اس کی سند یہ ہے کہ اس کی تاریخ موجود ہے. بہت مشہور شاعر تھے برق, انہوں نے اس کی تاریخ کہی ہے اور اس سے سن نکلتا ہے 1853. خیلی خوب آپ نے ہم لوگوں کو واجد علی شاہ کے متعلق ان کی دینی زندگی اور ان کی پرہیزگاری, ان کا صوم و صلات کا پابند ہونا یہ بتایا. اب ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی وہ کون سی کتب ہیں جن کی بنیاد پر ان کے مذہبی افکار ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ان کی رسائی خدمات جو ہیں جن کو اب تک یعنی مارز وجود میں ہے. حیرت کی بات میں آپ سے عرض کروں کہ اودھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء یہ ڈیلٹ موجود ہے, اور اودھ کے آخری تاجدار جس میں جو 70 سے زیادہ مرثیے کہہ چکا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. یعنی آپ سوچئے کہ اودھ کے مرثیے میں ارتقاء پہ بات ہو رہی ہے, اودھ کا آخری تاجدار ہے, 70 سے زائد مراثی موجود ہیں اور اس کا ذکر نہیں ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ تاریخ دان نے ان کے اس پہلو پر غور نہیں کیا, اس کو نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ اب آئندہ ہم ادیبوں سے یہ غلطی نہ ہو, ذرا سا آپ اس کی رہنمائی فرما دیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو دشمنوں نے ان کی امیج بنائی تھی, ان کی شخصیت کی ایک عکس دیا تھا, اس کے سہارے اور اسی پر کام چلتا رہا. جو محققین تھے, جو ریسرچ اسکالرز تھے, انہوں نے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا. حالانکہ کچھ اس پر شروعات ہوئی ہے, اب حالات بدل رہے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے, پہلے لوگوں نے اشارے کیے واجد علی شاہ کے, جو خود مسعود حسن صاحب نے لکھا ہے کہ تقریباً 69 مرثیے موجود ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے لکھا کہ 100 سے بھی زیادہ ہیں. جی جی بالکل. حالانکہ اس میں سے تقریباً 27-28 مرثیے خود میری نظر سے گزرے ہیں. جی جی. اور جس طرح سے انہوں نے مرثیے کے ان ارتقائی پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے انداز میں کہ کہاں پر ساقی نامہ لکھا جانا ہے, کہاں کے اوپر شہادت ہونا ہے, آمد کیسے لکھی جانا ہے, جو انہوں نے ایک سلسلہ اس زمانے میں چلتا تھا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ خود میر انیس و مرزا دبیر کے بہت بڑے شہدائی تھے, اور انہوں نے اس کو لکھا بھی ہے. اس لیے تو اس کے علاوہ جو ان کی آخری وہ ہے کتاب حیات القلوب, وہ اپنے آپ میں خود ایک وہ ہے جو ترجمہ کیا ہے, ترجمہ بھی کیا ہے, یا یوں آپ سمجھیں کہ ٹرانسلیٹریشن جسے کہتے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ کتاب حیات القلوب صبات القلوب کے نام سے موجود تھی, اور اس کو اسی بحر میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے. وہ 3 والیومز میں تھی, جس کا پہلا والیوم, پہلا حصہ انہوں نے کیا ہے, اور وہ جس دن انہوں نے مکمل کیا اس کے بعد ہی, یعنی شاید پہلی محرم کو کہا جاتا ہے کہ مکمل کیا, اور 3 محرم کو ان کا انتقال ہو گیا.
تو یہ اس سے صرف ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان کا اندیا آخری وقت میں یہ تھا کہ جو 3 والیوم ہیں اس کو تینوں حصوں کو فارسی میں ہیں، اس کو اردو میں اسی بحر میں کر دیا جائے، جو انہوں نے ایک حصہ مکمل کیا. شاید اگر وہ زندہ رہتے تو 2 حصے اور شاید ہو سکتے تھے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ادبی خدمات، چاہے وہ مراثی ہوں، چاہے وہ تاریخ ہو یا اور چیزیں ہوں، کسی بھی طرح سے مکمل الگ سے جب تک اس کی تحقیق کر کے ایک کتب یا پی ایچ ڈی یا ڈیلیٹ نہیں کی جائے گی، پورا سامنے لانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ان کی جو مذہبی عملی فکر ہے اس کو سامنے لائیں. مگر ہم نے سنا ہے کہ واجد علی شاہ صرف مذہبی شخصیت نہیں ہے، اور صرف وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مذہب کے پابند ہے، بلکہ وہ فقیہ بھی ہے، اور انہوں نے خود استنباط کیا ہے قرآن سے اور مسائل کا حل نکالا ہے. اور کئی ایسے مسائل ہیں جو اگر فقہ کی تاریخ میں لائے جائیں تو ان کو فقیہ کے درجے پہ رکھا جا سکتا ہے. کیا اس کو حقیقت مانا جا سکتا ہے؟ یہ ایک مفروضہ ہے. بہت صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے، جب ہم دینداری کی بات کرتے ہیں واجد علی شاہ کی، تو سب چیزیں ایک طرف، پوری زندگی ایک طرف، لیکن ان کی ایک کتاب ایسی ہے جو صحیفے کے نام سے ہے. صحیفہ؟ ہاں، صحیفہ سلطانیہ. اور اس میں یہ انہوں نے قرآن مجید سے جو فقہ کے مسائل ہیں شیعت میں، تقریباً 163 فقہی مسائل کا حل انہوں نے بتایا ہے. اور وہ چیز ایسی ہے جو کسی بھی بڑے عالم سے کم نہیں ہے. یعنی یہ مانا جائے کہ 163 فقہی مسائل کا استنباط انہوں نے قرآن سے کیا، اور بڑے بڑے فقہا موجود ہیں لکھنؤ میں اور ہر ہندوستان میں، بر صغیر میں، اور کوئی بھی اعتراض اس پر نہیں آیا. انہی کے زمانے میں مفتی محمد عباس صاحب موجود تھے. مفتی محمد عباس صاحب نے اسی صحیفہ سلطانیہ کے اوپر 2 شعر لکھ کر فارسی میں ان کو بھیجے تھے کہ یہ تو بہت غضب کی چیز آپ نے لکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء و مجتہدین نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے. اور یہ بات تو بڑی نئی بات آپ نے صحیفہ سلطانیہ پر تو بالکل کام نہیں ہوا ہے. اور اس پر اگر تھوڑا سا کام ہو جائے تو واجد علی شاہ کی جو شخصیت ہے دینداری کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بالکل ان کی اس شخصیت کو بھول جائیں گے جو انگریزوں نے بنائی ہے، اور لوگ کہیں گے نہیں یہ سب بکواس ہے. اصلی واجد علی شاہ یہ ہے جس نے واقعی ایک صحیفے کو، بھائی صحیفہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ الہامی کیفیت ہوتی ہے، تبھی آدمی صحیفہ لکھ سکتا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ الہامی کیفیت تھی ان کو. تو الہام اسی کو ہو سکتا ہے جو کردار کے اعتبار سے صحیح ہو، اور جو ایسے حالات پر نہ جاتا ہو جس سے دنیاوی چیزیں زیادہ ملتی ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم لوگوں نے واجد علی شاہ کی دیداری ہی نہیں بلکہ ان کی فقہ میں خدمات، یعنی ان کو ایک قسم کا فقیہ کہہ سکتے ہیں، اور ان کا اجتہاد بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے، اور اس کو علماء کی سند بھی حاصل ہوئی ہے. یہ بڑا کارنامہ ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں آیا. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگوں نے واجد علی شاہ کی دیداری پر گفتگو کی. اسی سلسلے میں ہم اور لوگوں کے جو جن کے خلاف پروپیگنڈے ہیں اور غلط بیانی ہے، ہماری کوشش ہے کہ اودھ کی تاریخ کو ایک خالص صورت میں اور حقیقت صورت میں آپ کے سامنے لے کے آئیں. یہی ہماری آج کی کوشش رہی کہ واجد علی شاہ کی ایک مذہبی جو ان کے خدمات ہیں، جو مذہبی خدمات لکھنؤ میں ہیں. اور عجیب ہے بات ہے کہ انہوں نے امام باڑے بنائے مگر نام و نمود اپنا نہیں رکھا، اپنے والد صاحب کا نام سامنے رہا ہے. سبطن آباد ان کے اپنے والد کے نام سے بنایا. یعنی اطاعت والدین بھی اس سے ابھر کے آتی ہے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے زحمت فرمائی. پھر کسی اگلے پروگرام میں ملیں گے. ناظرین، آداب.